बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है चैनल विन के बिल्कुल ही नए प्रोग्राम अज़ादारी अनप्लग्ड में। हकीकत, सवालात और माशरे के यानी आपके जज्बात। व्यूवर्स, जब हम बात करते हैं अज़ादारी की तो हम अक्सर अज़ादारी को समझते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करना, मातम करना, आपकी कुर्बानी का गम मनाना। लेकिन क्या कुर्बानी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम का मकसद सिर्फ यही था? अज़ादारी अनप्लग्ड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर दौर के लिए एक मिसाल कायम करती है। और अगर आप सोच रहे हैं अनप्लग्ड के क्या मानी है, तो अनप्लग्ड के ये मानी होते हैं कि हम किसी भी चीज़ को रीति रिवाज से हटाकर उसके असल माने, उसके रियल फॉर्म, उसे रॉ समझने की कोशिश करें, उसकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करें। तो वहीं अगर हम बात कर रहे हैं करबला की और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो अज़ादारी अनप्लग्ड में आपके सवालात, आपके जज्बात को हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसकी हकीकत के साथ। साथ ही अक्सर ऐसे सवालात होते हैं जो हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स के जहनों में आते हैं। हमारे मुल्क में जो लोग दीगर फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके जहन में भी अज़ादारी को लेकर काफ़ी सारे सवालात आते हैं। उनके जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अज़ादारी मकसद इमाम हुसैन दर्स करबला एक नए अंदाज में, हकीकतन अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है चैनल विन। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर, हमारा प्रोग्राम अज़ादारी अनप्लग्ड, हकीकत, सवालात और माशरे के जज्बात, यानी जब हम बात करते हैं अज़ादारी की तो आज उसमें काफ़ी सारी रीति रिवाज मिक्सअप हो गए हैं। तो उसे प्योर कर कर हमारा एक कहते हैं ना मिशन है कि हकीकत लोगों तक पहुंचाना है, माशरे के जो जज्बात है उनका भी ख्याल रखना है, और जो सवालात है अहम बात उनका जवाब लोगों तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम की, तो हम देखते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम की रज़ा के लिए, इंसानियत की बका के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो वहीं हम ये देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ता क़यामत बाकी रखा। आपका गम आज भी मनाया जाता है, आपको आज भी याद किया जाता है, आपकी अज़मत व शान हर कोई जानता है। ये तमाम बातें रिवायत व हदीस में हमें किस तरह मिलती हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम की कि जिसने हमारे दिलों को मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रोशन किया और हमारे दिलों को हकीकतन एक ज़िंदगी बख्शी मौला हुसैन के ज़िक्र के ज़रिए से। और ये तौफ़ीक शामिल हाल हुई कि हम जैसे गुनहगार मौला हुसैन की ज़ात गिरामी के हवाले से कुछ बातों का तज़किरा कर सकें। जी, अवलन इस बात को अर्ज़ करना ज़रूरी है कि जिस अज़ादारी का ताल्लुक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ीम शख्सियत से है, बेशक ये अज़ादारी जो कि एक मुक़द्दस मोमेंट है, बहुत बड़ी एक तहरीक है, और बेशक माशरे को गफलत से जगाने के लिए एक बेहतरीन मौला हुसैन की तरफ से या जनाब ज़ैनब की तरफ से हम यूँ कहें कि इसे आगाज़ किया गया। लेकिन उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत, अल्लाह ने आपके मकाम व मंजिलत को किस कदर बुलंदी बख्शी है। हम यूँ तो पूरी ज़िंदगी आपके फ़ज़ाइल को बयान करते रहें तब भी ये ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन फ़ज़ाइल इमाम हुसैन ख़त्म नहीं हो सकते। मैं कुछ चीज़ों का सहारा लेते हुए, कुछ वाक़यात का या कुछ ऐसी तारीख़ी बातों का सहारा लेकर आप तक की ये बात पहुँचाना चाहूँगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी कौन सी शख्सियत, वो अज़ीम शख्सियत है कि जो नवासे रसूल होने के बावजूद भी फ़र्ज़ंद रसूल कहलाए, कि जिन्हें रसूलुल्लाह ने अपना बेटा करार दिया है। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वारिसे अंबिया कहलाए हैं। आप फ़कत एक नबी के वारिस नहीं, आप जनाब आदम अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, हर एक नबी के वारिस आप करार पाए हैं। आपकी शहादत के ज़रिए से अंबिया की जो कोशिशें थीं वो ज़िंदा रहीं, वो बाकी रही हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन सी शख्सियत? वो शख्सियत जो अली व फ़ातिमा के दिल के चैन हैं,
علی و فاطمہ کے دل کے چین کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عظیم شخصیت جو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ مولا حسین علیہ السلام جو وارث تطہیر ہیں، جو وارث حل عطا ہیں، جن پر مباہلہ ختم ہوتا ہے، وہ حسین علیہ السلام جو کشتی نجات ہیں، جو کہ اندھیرے میں ایک تاریکی میں، کون سی تاریکی؟ جب یزیدیت کا سیلاب امڑتا ہے، ہر دور میں ہم دیکھیں گمراہی کے بادل چھانے لگتے ہیں، اور ایسے میں ضرورت ہے ایک ایسی روشنی کی، ایک ایسے نور کی جو ہمیں اس گمراہی سے باہر نکالے۔ مولا حسین علیہ السلام وہی روشنی کی مانند ہر دور میں ہر انسان کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ بہت سی روایات یوں تو موجود ہے، اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ مولا حسین کا خون جو اتنا مقدس قرار پایا کہ اگر ایک عام مٹی میں مل جائے تو وہ خاک شفا بن جاتی ہے، تو یہ خون امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے عرش میں جگہ دی تھی، یعنی پروردگار عالم کس قدر بلندی عطا کر رہا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے وہ روایت پیش کرنا چاہوں گی کہ جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ خون حسین کو عرش الہی میں خداوند عالم نے جگہ دی۔ وجہ کیا رہی؟ یہ خون اس بدن کا حصہ ہے کہ جو حامل اسم اعظم خدا ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے اسم اعظم جو بالخصوص جن 73 کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اسم اعظم جو بہت ہی زیادہ پر اثر اس انداز میں کہ اللہ نے اپنے کچھ خاص ہی لوگوں کو یہ اسم اعظم عطا کیا، وہ بھی تمام کے تمام نہیں، 73 اسم اعظم پروردگار عالم کے ہیں، اور وہ اسم اعظم کے جس کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے، وہ اسم اعظم میں سے اللہ نے ایک اسم اعظم فقط اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے 72 جو اسم اعظم ہیں اس میں سے 2 اسم اعظم اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا، جس کے پاور سے، جس کی طاقت سے جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایسے مریضوں کو کہ جن کا مرض جو تھا جسے شفا نہیں ہو سکتی تھی، چاہے وہ کوڑھی افراد ہوں یا سفید داغ کے مریض ہوں، ایسے افراد جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیا کرتے تھے اللہ کے اذن سے۔ انہیں اسم اعظم، 2 اسم اعظم جو اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، ان کا سہارا لے کر کے آپ پرندوں کو خلق کر دیتے تھے، یعنی ہم یہ چیزیں دیکھیں کہ 2 اسم اعظم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ اسم اعظم سے یہاں ہماری مراد ہے پروردگار عالم کے 2 نام، وہ اسم اعظم جو کہ اللہ کے ایک بالخصوص ایک راز میں سے ہے، جس میں سے اللہ نے 2 بالخصوص نبی کو عطا کیا، اور اس میں 8 اسم اعظم کا ذکر کیا جاتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا، جس کے ذریعے وہ بھی بہت سے پاور اور بہت سے اختیارات اور معجزے ان کے پاس تھے۔ اب دیکھیں نبیوں کے پاس یہ جو بھی اسم اعظم تھے، چاہے 2 ہوں یا 8 کی ہم بات کریں، تو ان کے پاس اتنا پاور، اتنے اختیارات اللہ نے دیے۔ اب جب ہم مولا حسین کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے 73 میں سے پورے 72 اسم اعظم عطا فرمائے، 72 اسم اعظم امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائے آپ کے جسم میں وہ اسم اعظم، لہٰذا اب وہ جسم کے اندر جو خون ہے وہ عرش الہی پر قرار پاتا ہے، وہ وہاں پر پہنچتا ہے، اسے جگہ اللہ نے وہاں عطا فرمائی ہے، یعنی کتنا بلند مقام اللہ نے امام حسین علیہ السلام کا رکھا کہ اپنے ان اسم اعظم میں سے 72 کے 72 یعنی 73 میں سے ایک جو اللہ کی ذات سے بالخصوص جس کا واسطہ ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، لیکن 72 آپ نے مولا حسین کو عطا فرمائے۔ تو ہم سوچیں، اندازہ کریں کہ کتنے اختیارات امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے دیے۔ اب اس بات سے ہم اندازہ لگائیں کہ اگر آقا حسین کو انسان راضی کر لے تو وہ اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے، یعنی اپنے خدا تک پہنچنے کا راستہ امام حسین علیہ السلام سے ہو کر گزرتا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آقا حسین نے جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنے چاہے تو آپ نے یہ نہ سوچا کہ یہ اولاد ہے، یہ بھائی ہے، یہ بھتیجا ہے، یہ بھانجا ہے، یہ میرے عزیز ہیں، انہیں میں نے دعاؤں میں مانگا، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو خدا نے بھی اپنی قدرت کے اتنے اختیارات آپ کو عطا فرما دیے، بہت سے فضائل بے شمار ہیں، یہ تو ان میں سے فقط ایک قطرہ آپ کے سامنے۔ جی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر قوم سے تعلق رکھنے والے آج امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ سسٹر، جس طرح ہمارے پروگرام کا نام ہے آزاداری ان پلگڈ، حقیقت، سوالات اور معاشرے کے جذبات، تو اب ایک ایسے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم جو شاید بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا،
ہم جن مصائب کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، وہ امام حسین علیہ السلام نے، آپ کے انصار نے، آپ کے اصحاب نے اٹھائے. یہ قربانی ہوئی 1400 سال پہلے، جسے ہم آج بھی مناتے ہیں، آج بھی گریا کرتے ہیں، آج بھی عزاداری کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ سوال اٹھے کہ 1400 سال پہلے جو قربانی دی گئی اس پر آج بھی گریا کرنا، آنسو بہانا، ماتم کرنا کیوں ضروری ہے یا کیوں ہونا چاہیے؟ تو اس بات کا جواب ہم کس طرح دیں گے؟ بے شک یہ عزاداری ہمارے پاس ایک بہت بہترین وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے سے مولا کے مشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ مشن ختم نہیں ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ مشن آگے بڑھے مولا حسین کا، لہٰذا پروردگار عالم نے بعد شہادت امام حسین اسیران کربلا کے ذریعے سے اس مشن کو جو ہے لوگوں تک پہنچایا. اور پھر یہی مشن جب اسیروں کے ذریعے سے ہوتا ہوا اور پھر آگے زمانے کے ساتھ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس دور میں کہ وہ عزاداری جو جناب زینب نے سلام اللہ علیہ نے قائم کی تھی، اس کے ذریعے سے وہ مولا حسین کا مشن تھا جو اس دور میں بھی آج ہمارے پاس موجود ہے. اچھا، آپ کا سوال جیسا کہ ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے سے چونکہ ایک اہم مشن ہے مولا کا اور وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ مقصد ہے، اتنا کیوں ضروری ہو جاتا ہے اس مشن کو عام کرنا، یا اس مشن کے ذریعے سے جو کربلا کو زندہ کیا جا رہا ہے، یا آسان لفظوں میں کہیں کہ عزاداری کے ذریعے سے جو کربلا کا ذکر ہر دور میں کیا جا رہا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہر دور کے لیے ہے؟ یہ 1400 برس پہلے کا واقعہ تھا، ٹھیک ہے، ہم کچھ لمحے کے لیے بیٹھے یاد کر لیں اور ختم نہیں، لیکن آج بھی اسے برپا کیا جاتا ہے اور اسے پوری طاقت و قوت کے ساتھ زمانے تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کے پیچھے بالکل واضح سی بات نظر آتی ہے کہ دیکھیں ہر دور میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو برائی ہے وہ بڑی طاقتور ہو جایا کرتی ہے، اور جس کے پاس بہت سے پاور آ جاتے ہیں، بڑے اختیارات آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو اچھائی ہے یا اچھائی کا ساتھ دینے والے افراد ہیں، ان کے حوصلے، ان کی ہمت جو ہے وہ پست ہونے لگتی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں ہم تو تعداد میں بہت ہی کم ہیں، لہٰذا وہ انسان جو ہمارے مقابل میں ہے وہ تو ایک ظالم ہے، وہ جابر ہے، وہ باطل ہے، وہ برا ہے، وہ برائیوں پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس طرح سے تمام پاور رکھتا ہے. ہم اس کے سامنے کس طرح سے ٹکے رہ سکتے ہیں؟ یہ عزاداری ہمیں آج بھی اس سوچ کا جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر آج کے اس دور میں بھی ہمیں کوئی ظالم و جابر و باطل اس طرح سے نظر آتا ہے، ہم تعداد میں کم ہیں، تو کیا کربلا والے وہ 72 ہمیں درس نہیں دے رہے ہیں جو تعداد میں 72 تھے اور ان کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر تھا، کہ جہاں پر ہزاروں کا لشکر ہو تعداد میں جو بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور وہاں پر 72 افراد ہیں. لیکن ایک بات ہم غور کریں کہ یہ 72 جو کربلا میں موجود تھے، خیر جو ہم غور کریں واقعاً تو ہمیں بہت سے اپنے سوالات کے جوابات ملتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان 72 میں سے کوئی ایسا ایک بھی نہیں تھا جو مولا حسین کو چھوڑ کر یزیدی لشکر کی طرف گیا ہو، جبکہ پریشانیاں بہت تھی، بھوک اور پیاس، تکلیفیں، گرمی، بیابان، جنگل، ہر طرح کی تکلیفیں اور شہادت اب آپ کی یقینی جان تھی. یہ جانتے تھے، سب جانتے تھے کہ ہم سب کا بچنا یہاں ناممکن ہے، ہم سب کو شہید ہونا ہی ہونا ہے. تو اتنی مصیبتوں کے ساتھ تو انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ چھوڑ کر بھاگ جاتے. ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی، رسول اللہ کی زندگی میں ایسے بہت سے افراد تھے یا مولا کائنات کی زندگی میں، لیکن یہاں مولا حسین کے ساتھ جو موجود ہیں، یہ جو 72 کا مجمع ہے کربلا میں، یہ ان مشکلات کے باوجود ڈٹا ہوا ہے اور یزیدیوں کی طرف نہیں جاتا. اب دوسری مثال سنیے کہ یزیدیوں کا ہزاروں کا لشکر ہے، لیکن ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ وہاں سے نکل کر بہت سے افراد امام حسین کی طرف، امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے ہیں. یہاں تک کہ ان کا بڑا کمانڈر جو کہ حضرت حر بعد میں علیہ السلام جو بن گئے، کہ حضرت حر وہ کمانڈر ہیں یزیدی لشکر کے، لیکن وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ کئی افراد نکل کر کے تقریباً 30 کے آس پاس کی تعداد بتائی جاتی کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے، جبکہ وہاں تو آرام تھا، وہاں تو آسائش تھی، وہاں پر تو مال بھی تھا، وہاں دنیا کی رونقیں بھی تھیں، وہاں پر کھانے پینے کی کوئی قلت نہیں تھی، بس آخرت نہیں تھی. لیکن وہاں سے لوگ نکل کر مولا حسین کی طرف آتے ہیں کیونکہ حق اور سچ
اپنے آپ میں ایسا پاور رکھتا ہے کہ وہ کھینچتا ہے ایمان والوں کو. بے شک. تو اب یہی مثال ہم دماغ میں ذہن میں رکھیں اپنے کہ وہاں 72 کی تعداد کا کم ہونا، لیکن چونکہ ان کے اندر وہ حوصلہ، وہ عزم باقی تھا کہ جس کے سہارے انہوں نے اتنی بڑی جنگ فتح کر لی. تو آج کے دور میں بھی یہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہم مشکلات میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم حق پر ہیں تو ثابت قدمی کے ساتھ فقط ہمیں آگے بڑھنا ہے، بغیر یہ سوچے کہ وہ ظالم انجام ہمارا کیا کر سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک. اور ہم تو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، لیکن اگر ہم دیگر مذاہب پہ بھی نظر کریں یا ہم ہماری اپنے ملک کے فریڈم سٹرگل کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کیا کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس امام حسین علیہ السلام جیسے 72 ہوتے تو میں کب کا اپنے ملک کو آزاد کرا دیتا. تو کربلا کا پیغام اس لیے ریپیٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ ہمیں ہمت دیتا ہے کہ جو ظلم ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہوگا، اور اگر آپ حق پر ہے تو آپ کی جیت ہونی ہی ہے. بے شک. جی سسٹر، جس طرح ہم نے ذکر کیا 72 کا، کربلا کے ان 72 فدائی کا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنی جانیں دے دی اپنے، اور وہ شہید ہو گئے، تو وہیں یہ 72 آج ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں اور ہمارے لیے کس طرح مشعل راہ بنتے ہیں؟ بے شک خواہر، بہت سے پیغامات جو ان 72 شہدائے کربلا کے ذریعے زمانے تک پہنچتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عزاداری کو اتنی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ عزاداری کا ہی ایک بہترین راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کربلا والوں کی یاد جو زندہ ہے، ان کے جو واقعات، جو ان کے حوصلے کی کہانی، جو ان کے جذبات، جو سب کچھ واقعات لوگوں تک پہنچتے ہیں، تو یہ زمانے میں ایک جوش، ایک جذبہ بھرتے ہیں، اور انسان جو ہے اپنے آپ میں قوت محسوس کرتا ہے اور حالات کا سامنا کرنے کی اس کے اندر قوت آتی ہے. کیونکہ جب انسان کسی مصیبت کا سامنا کرتا ہے یا بعض دفعہ کسی ظالم و جابر کے مقابلے میں آتا ہے تو بہت سی تکلیفیں اسے اٹھانی پڑتی ہیں، جیسے اس پر ستم کیا جاتا ہے، اس پر ظلم و زیادتی کی جاتی، بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، قتل تک کر دیا جاتا ہے. تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے، یا پھر اس کے اپنے نجی حالات ہوں، جو مشکلات اس کی زندگی میں ہوں. اگر وہ ان مشکلات سے کا سامنا کر رہا ہے کہ مثلا رزق کی تنگی کا معاملہ ہے، یا اولاد کے نہ ہونے کا غم ہے، یا پھر اپنوں کی جدائی کی تڑپ ہے، یا کوئی بھی ایسی مشکل جو اسے مصیبت لگ رہی ہے اور وہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اس وقت یہ کربلا والے ہمارے لیے نمونہ عمل کے طور پر سامنے آتے ہیں کہ کربلا میں اتنی مشکلات کے باوجود بھی ان کا ثابت قدم رہنا. اچھا، جیسے گزشتہ سوال میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی وہ ثابت قدم رہے، تو وہ کون سا ایسا بڑا فیکٹر تھا جو کام کر رہا تھا کہ انہیں ثابت قدم رکھے ہوئے جبکہ مشکلات سامنے تو انسان کو ٹوٹ جانا چاہیے، پریشانیاں ہیں، انسان کو راہ کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، ہمت ہار جاتا ہے انسان، ہمت ہار جاتا ہے. لیکن آج ہم جو اپنی زندگی کی نجی مشکلات میں بھی اس طرح سے پریشان ہوتے ہیں، کربلا والوں کے اندر وہ ایک ایسی بڑی کوالٹی کیا تھی، ایسی بڑی خوبی کیا تھی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی جنگ، اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں، اور وہ اس جنگ کو فتح کر لیتے ہیں. جی بالکل. اور موت سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی پہلے جانا چاہتا ہے. تو جو سب سے بڑی چیز وہاں کام کر رہی ہے وہ ہے اللہ سے اپنی پوری امیدوں کو وابستہ کر دینا. جب اس دنیا کی زندگی میں بھی اگر ہم غور کریں کہ اگر ہم کوئی بھی معاملات ہو ہماری زندگی کے، چاہے کسی ظالم و جابر حاکم سے مقابلہ ہو یا اپنی زندگی کے مسائل سے ہمارا مقابلہ ہو، تو اگر اس وقت ہماری امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں تو اس وقت ہمیں ایک قوت، ایک پاور ملتا ہے کہ جس کے سہارے ہم اس مصیبت کا سامنا بڑے سکون کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ کر پاتے ہیں. کربلا والوں میں صبر کو ہم نے پایا، ان کے اندر تحمل کا جذبہ ہے، وہ توکل رکھتے ہیں. یہ تمام چیزوں کا اگر ہم نچوڑ دیکھیں کہ ان کے پیچھے جڑ میں کون سی چیز کام کر رہی ہے، وہ ہے اللہ سے امید کا وابستہ ہونا. ان کی امیدیں تھیں کہ جو کچھ بھی ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ہماری امیدیں اللہ کی ذات سے، وہ ہمیں اس کا بہترین اجر دینے والا ہے. تو آج اگر ہم اپنی زندگی کی مشکلات میں دیکھیں تو ہمیں اس کا حل ملتا ہے. میں اس کی مثال آپ کے سامنے دینا چاہوں گی. محمد بن عجلان یہ ایک شخص ہے کہ جو بہت زیادہ تنگ دستی کا شکار ہوئے اور بہت زیادہ پریشان تھے، مالی حالات ان کے ٹھیک نہیں تھے، اور دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ معاشرے کی ہم نے روش دیکھی ہے کہ جب مشکلات کے بادل ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں تو اپنے دوست، رشتہ دار
احباب سب ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کی خود کی اولاد اس کی مشکل میں ساتھ دینے سے انکار کر دیتی، عالم یہ ہوتا ہے۔ یہ تو کربلا والے تھے جو اتنی بڑی مشکلات کے باوجود بھی اپنے وقت کے امام کا ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے ہیں۔ تو لہٰذا محمد بن اجلان کا واقعہ ہے کہ یہ بہت تنگ دستی کا سامنا، یعنی پریشانی ہے، مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے سوچا میں کیوں نہ حاکم مدینہ جو کہ مجھے جانتا ہے اور واقف ہے مجھ سے اور اس سے کچھ میری دوستی بھی ہے، کیوں نہ میں اس کے ذریعے سے کچھ راستہ اپنا نکالوں، مشکل کا حل نکالوں، تو میں جا کر اسے اپنے مسائل حل کروں، بتاؤں تو شاید وہ میرے مسئلے کا حل کر دے یا مجھے کوئی مالی امداد کر دے۔ یہ سوچ کر کے یہ اپنے گھر سے چلے۔ روایت کے جملے ہیں کہ چوتھی امام امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے محمد بن عبداللہ سے ان کی راستے میں ملاقات ہوتی ہے اور وہ ان کے بعد السلام حال خیریت پوچھتے ہیں، اور انہوں نے اپنا مقصد بتایا کہ اپنی ایک حاجت کے لیے، اپنی ایک پریشانی کے لیے جس کا کہیں سے مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اب میں حاکم مدینہ کے پاس جا رہا ہوں کہ وہ مجھے اس کے حوالے سے میری مدد کر دے، کیونکہ اب میری امید اس سے لگ چکی ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ اب یہاں پر جو ملاقات ہوئی ہے امام سجاد کے پوتے سے، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر تم نے اپنی پوری امیدیں اس انسان سے جوڑ لی ہیں، تب تو بہت زیادہ امکان ہے کہ تمہاری امیدیں ٹوٹ جائیں گی، یقیناً تمہاری امیدیں ٹوٹ جائیں گی، یہ زیادہ تر امکان ہے۔ لیکن اس کے بجائے کیوں نہ ایسا ہو کہ تم اپنی امید کو کسی ایسے سے جوڑ دو کہ جو تمہیں کبھی بھی نا امید نہیں کرے گا، مایوس نہیں کرے گا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ کہا کہ کوئی اور نہیں، وہ ذات پروردگار عالم ہے کہ جب تم اپنی تمام امیدوں کو خدا کی ذات سے جوڑ دیتے ہو تو وہ پروردگار عالم تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک روایت بتائی تھی جو تفصیلاً ان کے سامنے ذکر کی، میں اس کا بس اتنا جملہ بیان کرنا چاہوں گی کہ بیان فرماتے ہیں کہ یعنی امام سجاد کے جو پوتے تھے انہوں نے محمد بن اجلان سے یہ کہا کہ اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اللہ سے ایک حدیث کو نقل کیا تھا کہ کس طرح انسان اپنے اللہ سے جڑا رہے اور خدا کیا کہتا ہے اس حوالے سے، کہ ایک نبی کو اللہ نے وحی کی تھی اسی حوالے سے کہ جو بھی اپنی امیدوں کو مجھ سے وابستہ رکھتا ہے میں کبھی بھی اسے مایوس نہیں کرتا، اور جو اپنی امیدوں کو میرے علاوہ کسی اور سے وابستہ رکھتا ہے وہ مایوسی کا سامنا کرتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اگر وہ تمام کے تمام ایک ساتھ مانگے مجھ سے کچھ دریافت کریں تب بھی میں انہیں عطا کر سکتا ہوں، اور میری عطا میں مچھر کی پر کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ دینے پر آئے تو اس طرح سے دیتا ہے، مانگنے میں ہماری کمی ہوتی ہے یا ہماری امیدوں میں کمی ہوتی ہے، کربلا نہیں ہوتا، ہمارا یقین ڈگمگاتا ہے۔ ہم کربلا کی اتنی بڑی مشکلات کے درمیان ان 72 کا یہ کارنامہ کہ ان کی جو امیدیں تھیں اپنے خدا سے تھیں، وہ پروردگار عالم ہماری مشکل کو دیکھ رہا ہے، وہ ہماری مشکل کی بہترین جزا دینے والا ہے، وہ ہمیں شہادت کے ذریعے سے بہترین مقام دینے والا ہے، وہ اپنے امام کا ساتھ دینے کا ہمیں بہترین اجر عطا کرنے والا ہے۔ چونکہ اب تمام امیدیں اللہ سے تھیں تو اللہ نے بھی ان کی امیدوں کو اس طرح سے لاج رکھی کہ آج بھی ہم دیکھیں کہ تو ان 72 کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ایک پھول کی مانند ہیں جن کی خوشبو آج بھی اور رہتی دنیا تک کے مہکتی رہے گی۔ ایبسلیوٹلی، بہت ہی خوبصورت پیغام دیا آپ نے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ پروگرام عزاداری ان پلگڈ صرف ایک پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک سوچ ہے آج کے سماج کے لیے، آج کے معاشرے کے لیے، جو آج کے سوالات کے ذریعے ہمیں یہ حقیقت بتاتی ہے، یہ آئینہ بتاتی ہے کہ کیا ہمارا کنیکشن ہمارے پروردگار سے ان 72 کی طرح ہے۔ عزاداری تو ہم کریں گے ہی، ماتم مجلس بھی ہم کریں گے، گریہ بھی ہم کریں گے، لیکن کیا ان دنوں میں ہم اپنے آپ کو ان 72 کی طرح بنا پائیں گے؟ کیا ہمارا کنیکشن ہمارے پروردگار عالم سے ان 72 شہداء کی طرح ہو پائے گا؟ اور اگر نہیں ہے یا نہیں ہو پائے گا تو ایام عزا کے ان دنوں میں کوشش کرے کہ پروردگار عالم پر ہم بھی پختہ یقین کرے اور اس بات کو سمجھے اور یاد رکھے کہ وہ اللہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو کامیاب کیا، آپ کے غم کو رہتی دنیا تک باقی رکھا، ہماری مشکلات کو بھی وہی پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم بھی یقین رکھے اپنے اللہ پر تو ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ضرور ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔